मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात की पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत, अल्लाह की याद है। अल्लाह ताला ने मुसलमान को दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, और सही मुसलमान की अलामत यही है कि जब भी उसकी तरफ उसके रब का हुक्म आता है तो फ़ौरन उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब ने कहा, अस्लिम, तुम मेरा हुक्म पूरा करने के लिए झुक गया, अपने आप को झुका दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोले, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने रब्बुल आलमीन के आगे उसका हुक्म पूरा करने के लिए मुकम्मल झुक गया। ये सही मुसलमान की अलामत है कि हर आने वाला हुक्म वो खुशी से कबूल करता है और खुशी से उसे पूरा करने की कोशिश करता है। जो भी अल्लाह का हुक्म मुतवज्जे होता है, मुसलमान उस पर अमल करने के लिए तैयार होता है। फरमाया कि जब नेक अमल करके दिल को खुशी महसूस हो, ये ईमान की अलामत है। जब गुनाह करके दिल परेशान हो जाए, नादिम हो जाए, शर्मसार हो जाए, ये ईमान की अलामत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान को दुनिया की ज़िंदगी में इबादत का हुक्म दिया है। 4 बड़ी इबादतें हैं जो हम पर फ़र्ज़ की गई हैं। कलिमा पढ़ने के बाद 4 बड़ी अहम इबादतें जिन पर पूरे दीन की बुनियाद है, इस्लाम के अरकान हैं। 4 बड़ी इबादतें हैं। सबसे पहली इबादत जो कलमा पढ़ने के बाद मुतवज्जे होती है वो नमाज है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार अपने बंदों को नमाज का हुक्म दिया है, और 24 घंटे के अंदर जो इबादत अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाई है वो नमाज की है। इसके अलावा जितनी इबादत हैं वो नफल के दर्जे में। साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी इबादत का हुक्म दिया है जिसे रोज़ा कहते हैं। रमज़ान अल मुबारक की आमद है। चंद दिनों के बाद रमज़ान अल मुबारक का बबरकत महीना ईमान वालों के सामने है, और ईमान वाले अभी से रमज़ान अल मुबारक में इबादत के लिए, तिलावत के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए अपने आप को तैयार कर लें। और तीसरी इबादत अल्लाह ने हज अता फरमाया। खूबसूरत इबादत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है, ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा फ़र्ज़ है। और चौथी इबादत जिसको अल्लाह ने माल दिया है, वो हर साल मामूली सी रकम 1 लाख रुपया है, 2500 रुपये साल के बाद अल्लाह के रास्ते में दे दे। जितनी इबादत अल्लाह ने मुसलमान को दी हैं, इसमें मुसलमान के दुनियावी फ़ायदे भी हैं, उखरवी फ़ायदे भी हैं। और सबसे बढ़कर फ़ायदा ये है कि उस मुसलमान से उसका रब राज़ी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह को राज़ी करना। अल्लाह जिस मुसलमान से राज़ी हो जाएं, उसको सब कुछ मिल गया। तो मुसलमान को जो इबादत दी गई हैं, ये इसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, बड़ी आसान अल्लाह ने इबादत अता फरमाई है। अब 24 घंटे की ज़िंदगी में नमाज 5 वक्त की पढ़ना क्या मुश्किल है,
لیکن کتنے مسلمان غافل نماز پڑھنے کو تیار ہی نہیں. یعنی 24 گھنٹے اگر وہ کچھ دیر کے لیے تصور کریں کہ ہمارے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، وہ خود اپنی زبان سے کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. اس اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتا. اگر ہم 5 نمازوں کا حساب کریں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بنے گا. آدھا گھنٹہ اپنے رب کو نہیں دے سکتا. کتنا غافل مسلمان ہے. اور رب کی پھر رحمت دیکھیے کہ ایک نماز پڑھتا ہے اللہ 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے، 5 پڑھتا ہے اللہ 50 کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب مشکل کیا ہے؟ اللہ نے مال رزق عطا فرمایا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو سال کے بعد، مشکل نہیں ہے، دو گے اللہ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی اس شخص کو تلاش کیا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور اس کا پیسہ کم ہو گیا، مجھے نہیں ملا. بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے. ہم نے خود بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا سنا جن کو اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، سخاوت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمارا مال تو بڑا ہے، کم نہیں ہوا. یہ اللہ کی عبادت ہے. اور زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے مسلمان پر حج کو فرض فرمایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھا ہمیں اپنے اللہ کا تعارف ہو گیا. جب تعارف ہوتا ہے، جب کسی سے تعارف ہوتا ہے تو تعارف کے بعد تعلق بنانے کا ذوق پیدا ہوتا ہے. اتنی بڑی ذات کا تعارف ہوا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، تو پھر اس ذات سے تعلق کیوں نہ بنایا جائے؟ تو اللہ نے اپنا تعلق بنانے کے لیے ہمیں نماز عطا فرمائی کہ اگر تم اپنے رب سے تعلق چاہتے ہو تو نماز ادا کرو، نماز ادا کرو. الصلاۃ الصلاۃ میرے نبی، آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کلمات، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. اس نماز سے تمہارے رب سے تعلق بنے گا. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج. اور جب تعلق بن جاتا ہے تو پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے اس کے اوپر مال خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ نے زکوٰۃ کا فریضہ عطا فرمایا، صدقے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کرو اللہ کے راستے میں خرچ، تمہیں مشکل نہیں لگے گا کیونکہ تم اس کی محبت میں خرچ کر رہے ہو. تو زکوٰۃ کے ذریعے محبت کا اظہار. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے وہ محبت پھر عشق میں بدل جاتی ہے، اور اللہ نے اپنے عشق کے لیے ہمیں روزے جیسی عبادت عطا فرمائی، روزے جیسی خوبصورت عبادت عطا فرمائی. اس لیے جس سے عشق ہوتا ہے اس کی خاطر بڑی بڑی قربانی کرنے کو انسان تیار ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اندھا ہو جاتا ہے. تو جس کو اللہ سے عشق ہو گیا وہ اللہ کے لیے بھوک بھی برداشت کر سکتا ہے، پیاس بھی برداشت کر سکتا ہے، اس لیے اسے پتہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے پیچھے اللہ مجھے بڑے بڑے انعام دینے والے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اور جب تعارف بھی ہوا، تعلق بھی بنا، محبت بھی ہوئی، محبت بھی ہو گئی،
اور محبت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عشق میں وہ چیز تبدیل ہوتی ہے، اور جب عشق نصیب ہوتا ہے تو پھر اس چیز کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ بڑی پیاری تعبیر ایک عالم نے فرمائی ہے، فرمایا دنیا کے اندر ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس آنکھ میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اس آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا یا اللہ تجھے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے دیکھنا ہے، اللہ نے اپنی تجلی کا تھوڑا سا ظہور فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، برداشت ہی نہیں کر سکے۔ جس درخت کے اوپر وہ تجلی کی جھلک ہوئی وہ درخت بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو قال سبحانک، کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات کو دنیا کے اندر یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنت میں جانے کے بعد اللہ ان آنکھوں میں وہ طاقت پیدا فرمائیں گے جس سے سارے جنت والے اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ تو دنیا کے اندر تم اپنے عشق کو تسکین دینے کے لیے، اگر تمہیں اللہ سے عشق ہو گیا ہے تو تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، تو لہٰذا تم ایسے کرو، تم اپنے عشق کو تسکین دینا چاہتے ہو تو تم میرے گھر آ جاؤ، تمہارے عشق اور محبت کو تسکین مل جائے گی جب تم میرے گھر کی زیارت کرو گے، جب تم بیت اللہ کو دیکھو گے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اللہ نے لوگوں پر، ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت ہے، مسلمان ہوں، کافر ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، سب کو دعوت، لیکن کافر کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے گھر داخل ہونا ہے، بیت اللہ جانا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، ایمان قبول کرنا پڑے گا، وگرنہ تم نجس ہو، تم اللہ کے گھر کے قریب نہیں آ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، تو کافر بھی آئیں لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد آئیں، ایمان والے بھی جائیں۔ بیت اللہ تعمیر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کروایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دو، یأتوک بالحج، حج کی طرف آئیں، پیدل چل کر آئیں، سوار ہو کر آئیں، ساری دنیا کے انسانوں کے روحوں تک جنہوں نے آنا تھا ان تک بھی ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اللہ نے پہنچا دیا، ان کا اعلان پہنچا دیا۔ فرمایا جتنی دنیا کے مسلمان والہانہ عاشقانہ طور پہ اللہ کے گھر سفر کر رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، در حقیقت یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب ہے جو اعلان اللہ کے حکم پر انہوں نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد کیا تھا۔ تو اللہ نے خوبصورت ایک فریضہ عطا فرمایا، حج کا فریضہ۔ درخواستیں جا رہی ہیں، ایمان والوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ایمان والے ہیں، کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے پاس لاکھوں کا مال رکھتے ہیں، بینکیں بھری ہوئی ہیں، دکانیں مالوں سے بھری ہوئی ہیں، زمین اتنی زیادہ موجود ہے، اگر اس میں 10 لاکھ روپیہ نکال لیں گے تو ان کی ضروریات زندگی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ دکان سے 10 لاکھ نکل جائے گا تو کوئی مال کم نہیں ہو جائے گا۔ تو ایسے مسلمان پر جس کے پاس اتنی رقم موجود، جس کا مطالبہ حکومت نے کیا ہے، اور اتنی رقم کہ جب یہ سفر حج پہ جائے گھر میں جو اخراجات 1 مہینے کے 40 دن کے وہ بھی رقم موجود ہے، تو ایسے شخص پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرے کہ میرے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اسے اللہ کے گھر کا سفر کرنا چاہیے۔ کتنے مسلمان اتنی رقم رکھتے ہیں، کتنی خواتین اتنا زیور رکھتی ہیں لیکن اللہ کے گھر کا سفر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا جس پر حج فرض تھا اس نے حج نہ کیا،
مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا. کتنی سخت وعید ہے. کتنے لوگ ہیں دکانوں کے اوپر کتنا مال موجود ہے, حج کرنے کو تیار نہیں ہے, اللہ کے گھر جانے کو تیار نہیں ہے. میں نے ایک تاجر سے کہا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے, تمہیں چاہیے, دیکھو دکان کے اندر کتنا مال موجود ہے, تم پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہے ہو, دکان پہ دکان خرید رہے ہو, لیکن اللہ کے گھر کا سفر ہی نہیں کرتے. کیسے کیسے بہانے بنا رکھے. میں نے کہا اگر یہ آپ کے ساتھ والی جو دکان ہے اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے مثال کے طور پہ, اگر وہ بندہ کہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں اس دکان کو 50 لاکھ میں 25 لاکھ میں بیچ دوں گا, لیکن آج ہی بیچنی ہے, میں نے آج کے دن کا ٹائم ہے. میں نے کہا پھر تم دیکھے کیسے پیسے کا انتظام ہوتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر وہ 50 لاکھ کا انتظام ہو جائے گا, اس لیے کہ دکان کروڑ کی ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ دکان کتنی مالیت ہے, لیکن وہ مالک کہتا ہے میں تو 50 لاکھ لوں گا, مجھے آج پیسوں کی ضرورت ہے. کیسے نکلتے ہیں پیسے, دیکھنے والے دیکھ لیں گے. کیوں؟ مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت ہے, اللہ کے گھر جانے کی محبت نہیں ہے. اللہ کے حکم پورا کرنے کی محبت دل سے نکل گئی. تو اللہ نے مسلمان پر حج کو فرض فرمایا ہے. اسلام کا بڑا اہم رکن, بنیادی رکن اللہ نے حج کو بنایا. تو ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرے کہ دیکھے میرے پاس کتنا مال موجود ہے. اگر میرے پاس زمین ہے, اگر اس زمین کو میں کچھ بیچ دوں گا تو میرا نظام پھر بھی چلتا رہے گا, تو اس پر زمین کو بیچنا فرض ہے. دکان موجود ہے, کروڑوں کا مال موجود ہے, پلاٹ موجود ہیں ان کی مالیت کروڑوں میں جا چکی ہے, ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہیں, تو حج فرض ہو چکا ہے. اسے اپنے حج کی فکر کرنی چاہیے. کتنے مسلمان عمرہ کر کے بس کہتے ہیں ہم نے عمرہ کر لیا, اللہ کے گھر کا سفر کر لیا. بڑی غلطی پر ہے, اس لیے کہ اللہ نے حج کو فرض فرمایا اور زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض فرمایا, اور خود بہانے خود ساختہ بہانے بنائے ہوئے ہیں. کوئی کہتا میں نے مکان بنانا ہے, کوئی کہتا میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. یہ سارے خود ساختہ بہانے, یہ شرعی عذر نہیں ہے. جب درخواستیں موصول ہو رہی ہوں, اس وقت اتنی مالیت موجود ہو, تو اس مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کی طرف سفر شروع کرے. اور کبھی بھی اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کے مال کو کم نہیں فرماتا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. تم کہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, نہیں, فلا یربو عند اللہ, نہیں بڑھتا. سود جو ہے وہ تمہاری نظروں میں بڑھتا ہے, حقیقت میں نہیں بڑھتا. لیکن وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, تم زکات دو گے, تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, وہ اللہ دگنا کر کے تمہیں واپس کرے گا. فاولئک هم المضعفون. اللہ کا تو وعدہ ہے, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے, غربت سے ڈراتا ہے, اتنے پیسے نکل گئے تم غریب ہو جاؤ گے. سنو, واللہ یعدکم, واللہ یعدکم, اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتن, مغفرت کا, وفضلا, اور تمہارے مال میں اضافہ کرنے کا. تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے 2 انعام تمہیں عطا فرمائے گا. ایک, اس کے بدلے تمہاری بخشش کر دے گا, تمہاری مغفرت کر دے گا, تمہیں معاف کر دے گا. اللہ کے خزانوں میں معافی بہت بڑی چیز ہے. جس کو اللہ کے دربار سے معافی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. اسے جنت بھی مل گئی, جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں, اسے اللہ بھی مل گیا, اسے اللہ کا نبی بھی مل گیا, اسے ہر چیز مل گئی جس کو اللہ یہ کہہ دے تجھے میں نے معاف کر دیا. بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا پہلا انعام یہ ہے. اور جو تم نے خرچ کیا ہے اللہ تمہیں زندگی میں واپس کرے گا, تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کیوں آج کا ہمارا تاجر, کیوں آج کا ہمارا ذمہ کیوں آج بڑے بڑے پلاٹ رکھنے والا اللہ کے گھر سفر کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے گھر کا سفر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اپنے مال کو دبا کر بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے. اگر ایمان طاقتور ہوتا یہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا کہ میرے اوپر اللہ نے حج کو فرض فرمایا, پتہ نہیں کب موت آ جائے اور بغیر حج کیے
اللہ کے بغیر حج کیے دنیا سے چلا جاؤں، اللہ کی دربار میں جا کر اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا؟ اس مال کو کیا کرنا ہے جو مال اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر نہ کھڑا کر سکے؟ اس لیے فرمایا جس پر حج فرض ہے وہ فوراً کوشش کرے حج میں تاخیر نہ کرے۔ وعید بڑی سخت ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس سے ایمان کی دولت چھین لی جائے، ایمان کی دولت سلب کر لی جائے۔ فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس پیغام کو پھیلانا ہے، ہم نے تاجروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، ہم نے دکانداروں کو بتانا ہے کہ بھئی اپنی دکانوں کے اندر مال کو دیکھو، اگر اتنے لاکھ کا مال موجود ہے اس میں 10 لاکھ نکال لیا جائے تو تمہاری دکان پھر بھی چلتی ہے، تمہارا نظام پھر بھی چلتا ہے، تو تم پر حج فرض ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ تمہارے پاس کروڑوں کے پلاٹ موجود ہیں، تمہیں اس میں سے بیچ کر جانا پڑے گا۔ عورتوں کے پاس زیور موجود ہے، اسے بیچ کر جانا پڑے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے اندر طاقت ہے، جس میں ہمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے گھر کے سفر کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے، میں نے عرض کیا شروع میں، اسلام کی جو بنیاد 4 چیزوں پہ رکھی، اور اسلام کی بڑی عبادات میں 4 بڑی عبادتیں ہیں۔ ایک نماز ہے، ایک حج ہے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔